मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एक फिल्मी अदाकार था, पूरी रात ना वो रिहर्सल करते रहे गाने, उसकी वो गाना गाने की ना, पूरी रात वही हीरोइन के साथ पूरी रात उनकी एक्टिंग होती रही। तो उसने कारगुजारी सुनाई एक मौलाना साहब को। कहते हैं फजर की अजान की आवाज़ आई ना, तो कहते हैं मुझे ख्याल हुआ कि आज चलो फजर पढ़ के देखते हैं। तो कभी तो पढ़ने की तौफीक नहीं मिली, चलो आज सारी रात हमने ये मस्तियाँ की हैं, तो चलो आज क्या करते हैं, चलो यार आज। कह रहे जब मैं आया ना मस्जिद में, इतनी खामोशी का माहौल, वज़ू करके बैठा, पूरी रात जो रक़्स व सुरूर की महफिल थी उसमें वो सुकून नहीं था। और जो गांव के देहात की कहीं कोई दूर अब इलाके थे उनकी मस्जिद थी वो। कह रहे मैंने जब फजर पढ़ी ना मुझे इतना सुकून मिला, तो फिर तबलीग में सैरोज़े के लिए चला गया वो। फिर सैरोज़े के बाद चिल्ले, और फिर माशाल्लाह दाढ़ी रख ली उसने, नमाजी परहेजगार बन गया। फिर उसने 2 तवाइफों को तौबा कराई। उसने क्या किया, अपनी माजी का किस्सा सुनाया कि फिल्मों में तो लगा हुआ था वो, लेकिन उसने किस्सा सुनाया कि 2 लड़कियां मेरे पास एक्टर बनने के लिए आईं। यानी उन्होंने कहा होगा ना तुम्हारे फिल्म में इस्लाम दुआ है, तो कह रहे वो दोनों लड़कियां जब आईं तो मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि हालांकि वो खुद फिल्मों में काम करता था, कह रहे मैंने उनसे कहा कि ये लाइन अच्छी नहीं है, तुम क्यों इसमें आना चाह रही। उन्होंने कहा पैसों के मसाइल हैं, ये है फलाना है ढिमकाना है। तो उसने कहा अगर तुम्हें कोई मालदार आदमी तुमसे शादी कर ले तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इज्जत की जिंदगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसने कर ली उन दोनों से। तमीज का काम किया नहीं किया। लोग कहेंगे अय्याशी की, ओ भाई अय्याशी वैसे भी हो जाती, इनसे रिलेशन जो जिस तरह वो मजबूरी बता रहा था ना, बीवी बना के रखा उनको। फिर वो कोई दिल में रमक थी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद में नमाज पढ़वाई, और फिर तो कोई नेकी हो जाती है तो फिर आगे भी नेकियों की तौफीक मिलती है। तो ये जो स्टाइल है ना सख्त लबो लहजे वाला, और जहन्नम में जाएगा और फलाना जाएगा, ये तबलीग में ये स्टाइल नहीं चलता। हमारे हजरत उलमा से हमने सुना है कि अपने बारे में बदगुमान रहो, अपने आप को 1 नंबर का उल्लू का पट्ठा समझो हर वक्त। सही है ना, कोई खूबी पे नजर ना हो, अपनी सारी खामियों पे। अपने बारे में ये नहीं कि मैं चूंकि एक्चुअली 5 टाइम नमाज भी पढ़ता हूँ, एक्चुअली मेरी दाढ़ी भी है, एक्चुअली मैं तो अच्छी अच्छी बातें भी करता हूँ, mesela अगर मैं अपने बारे में सोचना शुरू कर दूँ या कोई और सोचना शुरू कर, भाई अपनी खामियां देखो। हर आदमी में कुछ होती हैं यार, आप अपनी खामियां देखो कि यार मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं नफली रोजे क्यों नहीं रख रहा। कुरान में तो अल्लाह ने नेक लोगों की कितनी तारीफें बयान की हैं, रोजे भी रखते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात। अपने बारे में हर वक्त बदगुमान, और दूसरे के बारे में कोई भी खूबी नजर आ रही है तो वो उसको उसकी। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब मेरा कोई मुरीद आता है ना मेरे से, जिसने मुझे मेंटोर बनाया है, जो मुझसे इस्लाह चाहता है, उसमें 99 खूबियां हों 1 खामी, तो मेरी नज़र उसकी खामी की तरफ होती है, क्योंकि उसने मुझे पीरो मुर्शिद बनाया हुआ है ना। अबे जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी को देखता है, ये जो चीज़ें ठीक हैं उसको देखता है। पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपके गुर्दे भी ठीक है, आपकी आंख भी ठीक है, आपका शुगर भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका वो भी ठीक है। वो क्या है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ खराब क्या है। ऐसे तो ठीक तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फरमाते थे जब कोई ऐसा हो तो मैं उसकी खामी देखता हूं, और जब कोई वो आए जो आम मुसलमान आएगा ना, तो उसमें 99 बुराइयां हो 1 खूबी हो, तो मैं उसकी खूबी को देख रहा होता हूं। यार ये काम इसमें खानदानी है, ये काम इसमें जबरदस्त है, ये खूबी है, ये इस्लाम का हुक्म है। समझते हो तो कोई भी हो तो आप उसकी खूबियां तलाश करो, फिर उन खूबियों को इंसान नुमाया करके बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं भाई, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो मौलाना लोगों का या जो दीन की दावत देने वाले लोग हैं, उनका जो अखलाक का मैयार है बहुत ऊंचा होना चाहिए। मेरा है नहीं, कहीं आप समझे ये पता नहीं कितने नेक है, मेरा भी नहीं है उस मैयार पे, लेकिन होना बहुत ऊंचा चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब वो इस तरह लिहाज करें तो फिर ये फतवा ना लगाया करो कि ये क्या हो गए हैं, ये लिबरल हो गए मौलाना साहब। अच्छा, मुझ पे भी ये बहुत इल्ज़ामात लगाते हैं कि मुफ्ती साहब 15 साल पहले तो बड़े तकवा लिल्लाहियत और ऐसे बयान होते थे, अब मुफ्ती साहब भी क्या हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। इस तरह की बातें, अब बयानात में वो बात नहीं रही है, और अब जो है ना मॉडर्न हो गए हैं। भाई 15 साल पहले भी यही पगड़ी थी, ऐसा ही कुर्ता था, ऐसी ही कमीज़ थी, अब तो बग़ैर बनियान के बैठा हुआ हूँ मैं, वरना पहले बनियान भी पहनता था मैं। तो पता नहीं कौन सी चीज़ देख के ये कह रहे हैं। गाड़ी में घूम रहा हूँ तो गाड़ी में नहीं घूमे यार,
میں گارڈ لے کے بائکوں پہ گھوموں 6 تو یہ پتہ نہیں، یہ نہیں کوئی بات ہے تو بتاؤ نا. رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں، تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا، پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا. ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا، وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی، مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ. تو میں خیر 5 10 منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا، میں بیٹھا نہیں، تو بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ، ہمارا کیا کام وہاں پہ. تو میں نے کہا یار اب کوئی اس کی تصویریں آ گئیں تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ابے جب آپ جاؤ گے ہی نہیں، تبلیغ تو شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے، تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا. سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں. تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں. پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے، بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے، تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا. اب جب آپ فرض کر لیں شرابیوں میں جا کے جب بیان کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے شراب جو ہے نا، جو شرابی پیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے. وہ کہے گا یار اب جب جہنمی ہے تو پھر کیا. تو وہاں جا کے اسٹائل کیا ہوگا آپ کا، چینج ہوگا. اس کو تو تمیز سے اب یہ ختم کر لے بوتل، پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ تھوڑی سی رہ گئی، یہ بھی پی لے، مجھے پتا ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں. اب کوئی کہ مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں، لبرل ہو گئے. اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے، ہمیں پتا ہے وہ آدھی پیے گا، پینی تو ہے اس نے، تو پہلے پی لینا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا، ہم بات کر لیں گے. تو جس مجمع میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے حرام اور یہ حرام، وہ ڈپریشن میں آئیں گے یار. وہ وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود، توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں، بس اتنا کافی ہے، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا، ایک پگڑی والے کو، داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے، وہاں مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کو برداشت کر لیا 5 منٹ، یہ سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے. اب میں فتوے نہیں لگا رہا، اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ یار میں کیا ہو گیا، میرا کیا کام ہے. تو مولوی کو، اور یہ کتنا پازیٹیو ہمارے سوسائٹی کا ایک، آپ نے کبھی سنا کہ انڈیا کے جو ان کے تقریب کے پروگرام ہوتے ہیں، کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بالی ووڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں انعامات کی تقسیم، کبھی سنا کہ پنڈت جی کو بلایا انہوں نے وہاں پہ؟ نہیں آ رہی بات. کبھی سنا آپ نے کہ جی وہ ان کی فلموں کا بڑا جو اس میں بیسٹ ایوارڈ آف فلم دیا جا رہا ہے اور یہ اس میں جناب پنڈت جی کی بھی 5 منٹ کی 10 منٹ کی تقریر ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی مذہب کو وہاں رکھو. یہ ہمارے ہاں اسلام زندہ ہے کہ فلموں کی تقریب میں بھی 5-10 منٹ مولوی کے انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ یار جیسے مرضی ہے سن تو لو نا. مجھ سے کتنے فنکار لوگ رابطے کرتے ہیں، کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے، کم از کم. اب اس میں اگر اب استغنا شروع کر دیں، جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں جائے گا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. اب تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں. بھائی ہمیں تو مول ہمارے تو ابا مولانا تھے، ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے. بھائی ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا، ابا بھی نیک تھے، اماں بھی نیک تھیں، تہجد گزار، دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں، رمضان کے تو دور کی بات. تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں. ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا، اور ان کو اتنا برا ماحول ملا، اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے بھائی. اور سن لیں ہمیں 5-10 منٹ. اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے، جب بات چیت ہوتی ہے نا جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں، ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمع میں گیا، میں نے 10 منٹ کی تقریر کی اللہ کے وجود اور ان کے دلائل کو ثابت کیا. جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے پاس کوئی پیپلز پارٹی کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، زرداری کے کوئی خاص آدمی تھے وہ. اب ہمارے ذہن میں تو زرداری کا عجیب سے، یعنی اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک ہے نا کہ ان کے آدمی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. میں جب آ کے بیٹھا نا تو وہ، میں نام بھی بھول گیا ان کا، اتنی تمیز سے ملے، کہتے ہیں یار 10 منٹ بات سنی ہے لیکن دماغ کیا ہو گیا، بہت بہت یعنی ایک روحانیت محسوس ہوئی.
اور پھر مجھے کہنے لگا میں آپ کو بلاؤں گا بیان کے لیے فلاں جگہ. اچھا میں جب بیٹھا تو پھر وہ پروگرام چل رہا تھا نا, تو ان میں کوئی اور بھی کوئی 2-4 لوگ آئے, جو کسی نے کوئی لطیفہ سنانا تھا, کسی نے کوئی کامیڈی کرنی تھی. تو ایک بندہ آیا, وہ جو بھی تھا ان کا, تو ان کو وہ شروع کا 10 منٹ کے اللہ رسول کی بات اتنی اچھی لگی نا, انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا فضول چیزیں, پروگرام شروع ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں یار وہی ویسا ہی کسی اور مولانا کو بھی بلاؤ. تو بڑے لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ زرخیزی ہوتی ہے, ماحول نہیں ملا ہوتا, زرخیز دل ہوتے ہیں, وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات, بس یہ آخری بات, پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے, کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے, انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے, اپنے کام سے کام رکھیں, جائیں, کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں. کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے. اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں, تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں, انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے, باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا, تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا, وہ واقعی غلط تھا. اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. آپ جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس آتی ہے, سر کیا چاہیے آپ کو, آپ یوں بولو اللہ کی پناہ چاہیے, دفعہ ہو یہاں سے, ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو. تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ, لیکن ایک اور فتنہ, وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی ٹھڑک ہے, کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش, نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا, ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو. یہ کہنے کا مقصد ہے. نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتہ نہیں سارا تقویٰ اور للہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے. نارمل بنو, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو, بولو بھائی میری بہن ہے, بس ختم ہو گئی بات. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا. اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا, میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق, میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا. اب ایئر ہوسٹس تھی, وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی, ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی, اب ظاہر ہے ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ بیچاری, اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی. اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا, تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا. پھر میرے ساتھ 2 سیٹیں خالی تھی, ادھر ہی آگے بیٹھ گئی ہوں. اب ایئر ہوسٹس بیٹھ گئی, کہہ رہی ہے وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے. اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی, لیکن اپنے مسائل اور یہ, اور مجھے آدھے گھنٹے میں, مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں, کوئی دعوے نہیں کہ مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا. کہ جو ہے نا جیسے ایک ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا, ڈائری میں لکھ لیں. ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ, گھر ہے, اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی, اور پھر کچھ اپنے اندر بھی. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے, لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ. تو میں بیٹھ گیا, میں اپنا آرام سے بیٹھوں, وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی, پھر بیٹھ ہی گئی. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی. اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے, تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ, یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا, وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں, تو یہ غلط رویہ ہوگا. یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہا ہے, اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے, اور گناہ سے بچنا بھی فرض, گناہ کے مقدمات سے دفع ہو جائیں یہاں سے آپ. نتیجہ چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق سے آپ بولیں, تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیر و مرشد سمجھ رہی ہے, اور کراؤڈ پورے مجمع میں, کوئی بند کمرے میں تھوڑی ہے, بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ
ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو بند کمرے میں کبھی چاہے کوئی بھی آ جائے, کوئی خاتون آ جائے نا, کوئی کہ بڈھی ہو بیچاری, کوئی بوڑھی ہو 75-80 سال کی ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن ینگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے, میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں. میں لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی, آفس کے دروازے کیا ہوں گے؟ کیوں آپ اتنا نا براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں نا. پھر اگر وہ کہہ نہیں دروازے بند, میں دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنے اوپر اتنا اعتماد کرنا. تو 20 قسم کے ہوتے ہیں, تو جیسے جاہل پیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں, تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا, میں کسی گھر میں اکیلا تھا, تو ایک خاتون آئی, وہ گھر کے اندر ہی آ گئی, جیسے وہ آئی ہیں میں باہر آ گیا. میں نے کہا یا تو آپ یا میں, دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یہاں رہے, میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی, کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے. پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا, گھر والے آئے, تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں ان سے ملا. لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے, تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے, خدا نخواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے. ایسے موقع پہ لبرل, اس کو میں اس پازیٹیو چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایئر ہوسٹس ہو کے, بے پردہ ہو کے, اس کو عالم سے عقیدت ہے, اس سے گائیڈنس لے رہی ہے. یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اتنی عقیدت اس کو, ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اتنی عقیدت, آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیہ, اور میں پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی, اس کو خود ہی خیال آ گیا. تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, دین پہ چلنے کی. میں نے دعا لکھ دی. اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں, میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی, کیونکہ ایسے اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو. تو میں نے ایسے دیکھا ایئر ہوسٹس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہرحال ایک جذبہ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے. دینداروں کے ساتھ محبت, یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے. میں لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا. کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایئر ہوسٹس نہ بنے. مجھے یہ جاب اچھی نہیں لگتی, شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرو کر رہی ہو. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے, لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو 20 اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی, 20 خوبیاں بھی ہوں گی. تو آپ نے اس سے ایسا, پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہے گا یہ دیکھو لبرل لوگ ہیں انٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی پہلے جو تھے نا, تو آپ جیسے داڑھی مونچھوں والے لوگ ہی آ رہے تھے, تو میرا بیان تھا سخت قسم کا, کرخت قسم کا. مجھے پتا تھا اس کے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کو تو تھوڑی سی لفٹ کرا دو تو یہی آدھی سے زیادہ تبلیغ ہو جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو مولانا طارق مل صاحب پر بھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, فلانے کے سر پہ ابے دوپٹہ تھا اس کے سر کے اوپر, یار ٹوپی تھی پتہ نہیں دوپٹہ تھا, رہا تو پبلک میں رکھا ہے نا, تو کیا یار کیوں اس کو اتنا نیگیٹو لے کے جا رہے ہو. تو دین کی تبلیغ کے لیے حرام کی اجازت آپ کو پھر بھی کسی صورت میں, جیسے شرابی پی رہا ہے تو آپ بولے ہاں پی لے, جب پوری پی لے گا تو پھر بات کروں گا, لیکن وہ کہے بات جب میں سنوں گا جب ایک گھونٹ تو بھی پیے گا. اب اگر آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو ایک گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں, یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, یہ آپ نے شریعت کا بیڑا غرق, آپ نے اللہ کی حدود کو کیا کر دیا, کراس. تو اسی طرح نامحرم سے اگر آپ تنہائی میں مل لیے, تنہائی ہو گئی, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, اب یہ براڈ مائنڈڈ, یہ تبلیغ کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب آپ اللہ کی حدود سے کیا کر رہے ہو. تو پبلک پلیس ایک الگ چیز ہے, تنہائی میں ملنا ایک الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں آتی ہیں, وہ میں نے نہیں لی ہوئی ہوتی, کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیفٹ میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ, اس کو بھگانا, یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے. تو خوشی سے نہیں کبھی بھی. مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے. ایک دن کسی لڑکی نے, ٹک ٹاکر تھی, وہ میرے ساتھ سیلفی, میں کسی اور کے ساتھ, وہ بھی آگے کھڑی ہو گئی, فوراً میرے گھر سے میسج آ گئی یہ کون ہے بھائی. وہ اتنا نبھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتا کون ہے صحیح ہے نا, میں پاگل تھوڑی ہوں یار. اس پہ پھر لوگوں کے بھی تبصرے آ رہے ہیں. اگر میں اس طرح کسی کو کوئی دھکا دے گا تو یار کیا دین کا وہ جائے گا اس میں. تو وہ دوپٹہ لے کے بیچاری ایک مولوی کی عقیدت میں, مولوی سے یا عالم سے اگر وہ عقیدت کرے گی تو اس کا مقصد مذہب سے محبت ہی ہے, اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. باقی جس نے سیٹنگیں کرنی ہوتی ہے نا,
غلط ہو وہ پھر کھلے عام سیلفی نہیں, وہ پرچیاں چلتی ہیں, وہ آپ اتنے گھننے آپ بھی نہیں ہو بنو. جب کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کھلے عام, وہ یہ ہوتا ہے عقیدت کے نام پہ ایک پرچی پکڑا دی. ہمارے زمانے میں ایک بچہ تھا محلے کا جو سیٹنگوں میں استعمال ہوتا تھا. کسی نے بھی کسی لڑکی کو کوئی پرچی, اب تو موبائل آ گئے ہیں نا, تو پکڑا دی, وہ دے کر آ رہا ہے. ایک دن پکڑا گیا, پٹا وہ دبا کے نا, وہ پکڑا گیا تھا. تو جس نے غلط کرنا ہوتا ہے نا اس کے اسٹائل یہ نہیں ہوتا, اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر چپکے سے مس کالیں, پھر کالوں کا جواب, پھر وہاں سے میسج بازیاں, پھر الٹی سیدھی حرکتیں, پھر کال, یہ سب, پھر چھپڑ میں ملاقاتیں, وہ بالکل ہی الگ اسٹائل ہوتا ہے. تو بدگمانی مت کیا کرو میرے بھائی, بہت ہو گیا.